अस्सलाम वालेकुम जी, हम व्लॉग कर चुके थे और वो व्लॉग आपने बुध की सुबह देख भी लिया होगा, जिसमें हमने कहा कि वही कहा जो कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट फरमाई। नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट क्या किया कि उनका ज़ाती तौर पे कोई ऐसा इशू नहीं है और वो दुआगो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो मुशर्रफ साहब को सेहत अता करे और मेरा उनसे कोई ज़ाती मुखासमत नहीं है। अगर वो पाकिस्तान आना चाहते हैं तो आएँ, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं। नवाज शरीफ साहब को ये स्टेटमेंट जब उन्होंने दी है तो उसके बाद बहुत सारे पटवारी जो हैं वो अपनी दुम पे खड़े हो गए और उन्होंने जनाब अपने कायद के ऊपर ना मतलब लान तान शुरू कर दिया है। कईयों ने कहा जी हमारा कोई ताल्लुक ही कोई नहीं है। बुनियादी तौर पे ये नवाज शरीफ का ज़ाती इशू है भी नहीं। मैं इस बात का कायल हूँ, आप मेरे से इख्तलाफ कर सकते हैं। अगर वो उनका ज़ाती इशू हो गया तो फिर तो ज़ाती दुश्मनी हो गई ना, तो भाई ज़ाती दुश्मनी लड़ो अपनी जाके, ठीक है ना। नवाज शरीफ साहब ने इस बयान के ज़रिए कई जो ट्वीट उन्होंने किया है उसके ज़रिए उन्होंने कई फ्रंट जो हैं उसके ऊपर मतलब कि कब्जा कर लिया, कई महाजों के ऊपर उन्होंने झंडे गाड़ दिए कामयाबी के। उन्होंने बताया है कि मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ जो केस हुआ था, वैसे उसकी भी मैं तारीख बताता हूँ आपको। मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ जो केस हुआ था वो उनका कोई ज़ाती मसला तो था ही नहीं, वो आईनी इशू था भाई, ठीक है ना। ये उन्होंने नहीं लिखा जो मैं अपने पास से आपको कह रहा हूँ। बुनियादी तौर पे मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ ये जो गद्दारी का रेफरेंस था ये कैसे फ़ाइल हुआ, और मैं आपको हॉर्सेस माउथ से सुना रहा हूँ। अटार्नी जनरल थे जिनको अभी बदला नहीं था, वो कराची वाले जो हैं मलिक साहब, तो वो हामते कामते पहुँचे प्राइम मिनिस्टर हाउस और कहा कि जी उन्हें वज़ीर आज़म से मिलना है। और उन्होंने कहा कि अभी कौन थे वो सदर कौन थे, अपना चीफ जस्टिस कौन थे, इफ्तिखार चौधरी साहब। तो वो हामते कामते वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने कहा जी मुझे प्राइम मिनिस्टर से मिलना है। प्राइम मिनिस्टर से उनको मिलवाया गया और ज़ाहिर है कि उन्हें पता था कि मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ, उसके बाद इन्होंने अपना अटार्नी जनरल ले आना है तो मैंने हटा देना है। तो वो कोई ज़्यादा तमीज़ से नहीं बोल रहे थे नवाज शरीफ साहब के साथ ना। लेकिन नवाज शरीफ साहब आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ों को उस वक्त ओवरलुक कर जाते हैं, बाद में सट ठीक ला दे। तो उन्होंने पूछा उनसे कि क्या मसला है। उन्होंने कहा कि जनाब आपको ये वाला रेफरेंस फ़ाइल करना है, अदालत ने पूछा है, ठीक है। और उन्होंने मुझे कहा है कि 24 घंटे में आप मुझे पूछ के बताएं और मुझे कल सुबह 8 बजे उनको बताना है। तो उन्होंने फौरी तौर पे मिनिस्टर्स को बुला लिया। अब उन मिनिस्टर्स के अंदर ये जो थे यार, ये चक्री का चौधरी, मैं नाम भूल जाता हूँ, ब्लड प्रेशर वाली दवाई खाने का यही होता है, ठीक है, वो निसार अली खान साहब को भी बुलाया गया, वज़ीर कानून को भी बुला लिया गया। 4 वज़रा जो उस वक्त तक प्राइम मिनिस्टर हाउस की रीच में थे और पहुंच सकते थे उनको बुलाया गया। ख्वाजा आसफ साहब थे, ठीक है। तो ख्वाजा आसफ साहब मेरा ख्याल है वज़ीर दिफा थे, हाँ। तो ख्वाजा आसफ साहब को डिस्कशन हुई तो मियाँ साहब ने पूछा कि हाँ जी, तो सब ने कहा कि जी इसका अल्टरनेटिव क्या है। तो उसके ऊपर जो अटार्नी जनरल साहब थे उन्होंने कहा कि अगर मैंने कल कहा कि हुकूमत अभी कोई फ़ैसला नहीं कर सकी तो ऐन मुमकिन है कि परसों आपको तलब कर लिया जाए। पर अब 4 दिन हुए हैं वज़ीर आज़म को हलफ उठाए हुए नवाज शरीफ साहब को, ठीक है। तो अब चौथे दिन ही अदालतें उसको तलब भी कर ली जाए। अब पता नहीं अटार्नी जनरल साहब जो थे वो होशो हवास में नहीं थे, या मेरा मतलब है कि वो नवाज शरीफ साहब को बिलिटल करना चाह रहे थे, जो भी है, ठीक है। लेकिन उन्होंने जब ये कहा तो फिर मियाँ साहब ने वो इशू जो था वो उस वज़रा की कमेटी के सामने रख दिया। तो उसमें फ़ैसला ये हुआ कि पहले जो है पूछ लिया जाए उनसे, ठीक है। तो वो वज़ीर दिफा की ड्यूटी लगी, उन्होंने जो था वो कियानी साहब से, वही उस वक्त तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तो कियानी साहब को रब्ता किया, ठीक है। और अब ये रावी जो था इस पे खामोश है कि वो ज़ाती तौर पे गए या फ़ोन पे रब्ता हुआ, लेकिन रब्ता हुआ। और उन्होंने उनसे पूछा कि देखिए ये हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है, तो आप बताइए कि क्या करना। तो उन्होंने तवक्कुफ़ फरमाया और तवक्कुफ़ फरमाने के बाद उन्होंने कहा कि फ़िलहाल आप इसको हो लेने दें, ठीक है, और अब जो है बाद में देख लेंगे।
ٹھیک ہے, ہماری طرف سے مطلب کہ یہ ایک قسم کا نہ گو ہیڈ تھا نہ روکنا تھا کہ آپ اس کو ایک دفعہ فائل کر دیں, ٹھیک ہے, عدالت کو مطمئن کر دیں, بعد میں اس کو دیکھ لیں گے. اب اس گفتگو کو واقعہ میں آگے لے کے چلوں گا, اس کو یہیں پہ روکتے ہیں. اب یہ کتابوں میں چھپ چکا ہے, وہ جنرل جنجوعہ صاحب کے بھائی نے جو کتاب چھاپی ہے اس کے اندر تو واضح طور پہ لکھ دیا ہے کہ جو مشرف صاحب کے خلاف کیمپین چلی تھی یا مہم چلی تھی وہ انہوں نے چلوائی تھی. ٹھیک ہے, پرویز, ٹھیک صاحب نے, ٹھیک ہے, پرویز کیانی, ہاں یہی نام تھا نا ان کا, ہاں انہوں نے چلوائی تھی. اچھا جی, انہوں نے چلوائی تھی. اب انٹرنلی بائسز بھی ہوتے ہیں نا, مطلب کہ جو کمیشنڈ افسر کا پتر ہوتا ہے وہ جب جرنیل بنتا ہے تو وہ ایک الگ گروپ ہوتا ہے, اور جو این سی او کا بیٹا ہوتا ہے وہ اگر کسی طریقے سے اوپر ایلیویٹ کر دے تو اس کے خلاف الگ شدید بائسز ہوتے ہیں. اس کو تو بیچارے کو افسروں کے رینک کے اندر ہیں باقاعدہ شودر کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. یہ بھی ایک ایشو تھا. تو اس لیے جو, اور اوپر سے انہوں نے سول اداروں سے تمام جو حاضر سروس افسران تھے ان کو بھی وڈرا کر لیا ہوا تھا, تو وہ بھی بڑی ہارڈ برننگ ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, مطلب کہ میں تو فوجی فرٹیلائزر دا چیئرمین لگنا سی, تے انہیں جناب کہا کوئی بندہ کام ہی نہیں کرے گا, ریٹائرمنٹ تو بعد ہی جا کے کتے ہو سکتا 2 سال بعد. تو وہ بہت تکلیف تھی اس کے اوپر. تو اب مسئلہ, لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ کے اوپر موجود رہنی چاہیے کہ کیانی صاحب جو تھے وہ اور افتخار چودھری وہ بڑے مشہور واقعہ ہے نا کہ مشرف نے بلا کے کہا کہ اس پہ ریزائن کر دو, تو کیانی نے کہا کہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, سمجھ گئے, وہ بڑے مشہور واقعہ, کئی کالموں میں لکھے گئے, کئی کتابوں میں لکھے گئے, کئی ٹی وی پروگراموں کے اندر بیان ہو گئے, تو اس لیے ہم اس کو دہرانے کی. تو اس کے بعد پھر وہ مہم چل پڑی, اور جیسے ہی وہ ان کے حق کے اندر جلوس نکلا کرتا تھا تو پتہ نہیں لوگ کہاں سے آ جاتے تھے. وہی لوگ بعد میں پی ٹی آئی کے پھر دھرنوں میں اور جلسوں میں پائے جاتے تھے. سمجھ کر لو متا کہ نہ لیدا کہ لیکن کیانی صاحب اس باعث کا شکار بھی تھے, اور وہ لیکن ڈرائیو بھی وہی کر رہے تھے. تو اس لیے عین ممکن ہے کہ یہ جو نوٹس گورنمنٹ کو سرو کروایا گیا تھا یہ بیسیکلی گورنمنٹ کو جسے کہنا چاہیے کہ پریشان کرنے کے لیے تھا, کیونکہ کیانی صاحب ایک اور ایکسٹینشن چاہ رہے تھے. بڑی سیاست چل رہی ہوتی. کیانی صاحب ایک اور ایکسٹینشن چاہ رہے تھے, وہ چاہ رہے تھے کہ میں سکویز کروں ان کو اور یہ ہاتھ جوڑ کے مجھے ایکسٹینشن دیں گے. تو اس کے بعد پھر اب اس پہ نواز شریف صاحب جو ہیں لندن والا بابا ہے ساڈا, لندن والے بابے نے پٹ ہز فٹ ڈاؤن کہ نہیں ایکسٹینشن تو نہیں ہوگی. تو پھر کیانی صاحب کو بلا کے پوچھا گیا کہ جناب کی تسی مسائل ساڈے واسطے کریٹ کرن رہے, تو انہوں نے کہا نہیں میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو چلے گئے. جس طرح اس وقت بھی کوئی صاحب جو ہیں موجودہ حکومت کو ٹائٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور عدلیہ کو باقاعدہ انہوں نے چڑھایا ہوا ہے کہ جب تک یہ ایکسٹینشن کا فیصلہ نہیں کرتے ہیں تسی ادھروں پیچ کسی جانا ہے نا. ٹھیک ہے, کوئی صاحب ہے نا, نام نہیں لیا جا سکتا, وہ سارے جہان تے ساری پی ٹی آئی تو انہوں نے گالاں کڈن ڈی ہے, تو میرا نام لینا ضروری تھے. پھر جناب یہ والا سلسلہ. اب اس کہانی کو ایسے ہی چھوڑتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ میں نے یہ والا وقفہ لیا تھا, یا مانجی ماری تھی, یا کنی مار کے میں ادھر نکل آیا تھا. اب اس کے بعد حکومت نے کہا کہ اگر ادارہ بھی کہتا ہے کہ یار یہ ریفرنس غداری والا فائل کر دو اور بعد میں ہم ادھر ادھر کروا لیں گے تو فائل کر دیں. تو وہ کوئی نواز شریف صاحب نے ٹارگٹ نہیں کیا تھا یا کوئی دستور لے کے نہیں آئے تھے کہ میں نے یہ کر دینا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے وہ جو تھا وہ انہوں نے کر دیا, فائل کر دیا. نواز شریف بڑے ظرف کا مالک ہے یار. نیشنلائزیشن کے اندر جب جالے جو تھے ان کے گھروں کے اوپر حملہ آور ہو گئے تھے تو انہوں نے اسی گھر کے اندر بلا کے تو آصف زرداری صاحب کو کھانا کھلایا تھا. ٹھیک ہے, وہ گھر جو چھیننا چاہتے تھے اور نہیں چھینا گیا تھا ان سے, کیونکہ انہوں نے بھی اپنی 12 بور والی توڑے دار بندوقیں لے کے چھتوں پہ چڑھ کے پوزیشنیں لے لی تھی کہ آؤ. مطلب قانون صرف فیکٹری کے لیے تھا, تو گھروں سے تو نکال, وہ تو کہہ رہے تھے گھراں سے کسیٹ کے باہر کڈاں گے تو انہوں نے اتھے ماریں. ٹھیک ہے, وہ اس زمانے کا ایک ویو تھی چل رہی تھی دنیا بھر کے اندر. مزدور کے حقوق اور صنعت کار جو تھا وہ غاصب ہوتا تھا, تو وہ میرا مطلب ہے اس غاصب کا مارنا بہت ضروری تھا. تو وہ اسی گھر کے اندر پھر انہوں نے کیا, ملاقات کی تھی زرداری صاحب سے پہلی, بعد میں تو جاتی عمرہ بلاتے رہے. تو بلا کے
اور بھٹو صاحب کے نواسوں اور نواسیوں کے سر پہ ہاتھ بھی پھیرا اور انہیں کھانا شانا بھی کھلایا اور گفٹس بھی دیے ان کو. ٹھیک ہے نا. اور یہ میاں نواز شریف کا اپنا سٹائل ہے. تو آپ اس کے اوپر کرٹیسائز بھی کر سکتے ہیں. تو خیر اب یہ تھا جی, یوں وہ ریفرنس فائل ہوا. پھر ان سے پوچھ کے کہ جی تہاڈا بندہ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ شیخ صاحب جو ہیں اپنے وکیل صاحب جو اس کے اندر جو تھے وہ اسپیشل پروسیکیوٹر اکرم شیخ صاحب نامزد ہوئے تھے نا, اس کے اندر اسپیشل پروسیکیوٹر, یہ بھی ان سے اپروول لی گئی کہ اسپیشل پروسیکیوٹر کون سا لگایا جائے. انہوں نے کہا اکرم شیخ بڑا اچھا بندہ ہے, ہیوی ویٹ آدمی ہے اور آواز اس کی اتنی پاٹدار ہے, صحیح پلیڈ کرے گا. تو انہوں نے اکرم شیخ صاحب کو جو تھا وہ اسپیشل لگا دیا گیا. اچھا اس بات کا مجھے کیوں شک پڑا کہ ادھر سے اپروول لی تھی؟ اب جب اکرم شیخ صاحب کے صاحبزادہ صاحب ہائی کورٹ میں ایلیویٹ ہو گئے جج, اور اکرم شیخ صاحب ان ایکٹیو ہو گئے, ٹھیک ہے نا, سمجھ گئے نا آپ. اور اکرم شیخ صاحب کے گھر میں جب چھاپا بجا اور خفیہ والے جو تھے وہ آئے تو وہ کچھ چیزیں پھرولتے رہے اس ریفرنس کے ریلیٹڈ. تو اکرم شیخ صاحب نے جا کے تو وہاں پہ پلیڈ کیا جو تھے ججوں کے سامنے کہ جناب میں تو سب کچھ انہوں پرووائڈ کرتا تو میرے کو روک لے آنا ایسا. تو خیر اکرم شیخ صاحب ان دنوں بہت اچھل رہے تھے اور آئین قانون کی بات کر رہے تھے, پھر وہ چپ ہو گئے, پھر ان کے صاحبزادے بھی ایلیویٹ ہو گئے. چلے اب وہ چپ ہیں, آپ کو کسی میڈیا کے اوپر کسی باہر کے فنکشن کے اوپر نظر نہیں آتے, ویسے بھی عمر بڑی ہو گئی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, میری دعا ہے. لیکن تاریخی سچ بول کے جانا چاہیے, مرنا چاہیے, میں تو اس بات کا حامی ہوں. تو میری یہ رائے ہے, تو لہٰذا اکرم شیخ صاحب بھی ان سے پوچھ کے لگائے گئے. اب آگے سے معاملہ کیا ہوا؟ اب آگے سے معاملہ چڑھ گیا ایک پرولتاری کہہ لیں یا پرو لیبر کہہ لیں بندے کے ہاتھ, جس کا نام تھا سیٹھ, وقار سیٹھ. اور وقار سیٹھ نے اپنے دونوں کولیگ کو ملا کے وہ فیصلہ دیا کہ چیخیں نکل گئیں, لاکھوں لوگوں کی یک وقت چیخیں نکلیں. اور اس کے بعد جناب پھر اس کا قصوروار جو تھا وہ ان کو گردانا گیا, نواز شریف صاحب کو. حالانکہ نواز شریف صاحب نے جو کچھ کیا کیانی صاحب کی اپروول سے کیا. اگر آپ کو یاد ہو تو یہ جو 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ والا, اب تو خیر وہ سب کوئی گالیاں بک رہے ہیں, لیکن شروع میں جنرل کیانی صاحب کو بہت گالیاں بکتا تھا یہ میڈیا, یہ والا جو 5ویں پشت والا میڈیا تھا نا. اور جو 27 بیوائیں تھیں قدوسی صاحب کی, جو سرٹیفائیڈ تجزیہ نگار تھے, دفاعی تجزیہ نگار, وہ بھی کیانی صاحب پہ وقتاً فوقتاً تبرہ کر دیا کرتے تھے. تو ایک تو تعصب وہ تھا کہ وہ این سی او کے صاحبزادے تھے, تو ایک تعصب یہ بھی تھا کہ اس نے چیف کے خلاف جو تھی وہ کیانی صاحب چپ چاپ آدمی تھے, انہوں نے کہ ایک چپ تھے 100 سکھ, چپ کر گئی وہ چلے گئے, ٹھیک ہے, آسٹریلیا فلائی کر گئے. پچھلا جو آسٹریلین اوپن ہوا ہے وہ سنا ہے اس جزیرے میں ہوا جو ان کی ملکیت, لمبو ہوتی تصویریں یوٹیوب پہ پہ ان کی, وہ سنا ہے ان کا ہے. مجھے آسٹریلیا سے ہی کسی صاحب نے بتایا, اور وہ آسٹریلیا میں مقیم ہے. ان کو میرا خیال ہے, میں نام نہیں لوں گا ان کا, ان کو مشرف دور میں اٹھا کے اچھی خاصی ان کی پٹائی کی گئی تھی. وہ میرا خیال ہے کارپوریٹ سیکٹر کے ایک آدمی تھے, تو پہلا جھٹکا ہی کافی تھا ان کے لیے. وہ بس جیسے ہی کچھ 5-6 ماہ کے لیے پھر کے بعد باہر آئے تو پہلی فلائٹ پکڑی اور وہ سڈنی لینڈ کر گئے, ٹھیک ہے, پھر انہوں نے مڑ کے نہیں دیکھا واپس. تو وہ مجھے وقتاً فوقتاً چیزیں بھجواتے رہتے ہیں مختلف قسم کی. تو انہوں نے وہ یہ والا انکشاف کیا تھا کہ جزیرہ ہو جائے, تو کیانی صاحب ٹر گئے اتھے, اور گالیاں کھانے کے لیے وہ بھگتنے کے لیے نواز شریف رہ گئے. تو یہ جو ریفرنس تھا یہ بھی کوئی پرسنل وینڈیٹے والی بات نہیں تھی. خیر یہ بات کلیئر ہونی چاہیے. اب جناب اس ریفرنس کے اندر وقار سیٹھ صاحب فیصلہ لکھ گئے ہیں, جو جسٹس مظاہر علی نقوی نے, جو کہ لوگوں کہتے ہیں کہ ہم آئین کے کسی آرگن کو اس کے دائرہ کار سے باہر نہیں جانے دیں گے, وہ انہوں نے انتہائی, میں اب کیا کہوں, اپنے دائرہ کار سے, اپنی اوقات سے, اپنی وسعت سے, اپنی آئینی حدود سے باہر جاتے ہوئے وہ جج وہ اڑا دیا, وہ بینچ ہی اڑا دیا. بینچ تو اڑا دیا, لیکن تعصب تو بندے کی عقل مار دیتا ہے نا. تو فیصلہ تو فیلڈ میں ہے, وہ فیصلہ جو ہے وہ اس کے خلاف اپیل ہوگی جو اپیلٹ کورٹ کے اندر, سپریم کورٹ کے اندر, اور سپریم کورٹ اس کو نل اینڈ وائڈ کرے گا تو وہ فیصلہ ہوگا نا. ورنہ تو وہ بھی ہائی کورٹ کے جج تھے, اور یہ ہائی کورٹ کا جج ہائی کورٹ کے جج کو کیسے اوور رول کر سکتا ہے جبکہ وہ بینچ بھی بڑا تھا.
اور اس نے اپنے بندے کے ساتھ بیٹھ کے اسی انعام کے طور پہ پھر ایلیویٹ ہوئے نا, سمجھ گیا نا. یہ وہ مطلب کہ میں کیا کہوں گا, آگے کہوں گا, آگے کے لیے ہم مطیع اللہ جان کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, وہی کہے گا. لیکن میں نے کہا کہ میں نشاندہی کر دوں اس واقعے کی. تو اب جناب ایشو یہ ہے کہ اب وہ جو عبرت کا نشان بنا ہوا ہے وہ آئین شکن آدمی, وہ بہت سارے ایسے لوگوں کی رات کی نیندیں حرام کرتا ہے جو جیسے ہی پاس آؤٹ ہوئے تھے تو ایوب خان کی طرح, جیسے ایوب خان علی گڑھ سے پاس آؤٹ ہوا تھا نا. یہ پاکستان کی موجودہ حالت جو ہے یہ علی گڑھ کی دین ہے. یہ علی گڑھ کے جو لونڈے تھے جو پولیس میں گئے, فوج میں گئے تھے, انہوں نے تباہی پھیری ہے. یہ ایوب خان جب علی گڑھ میں پڑھتا تھا تو پروفیسر سلیم صاحب نے بتایا, فوت ہو چکے ہیں کافی عرصہ پہلے, لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ وہاں پہ جیسے وہ ایک کلاس اور دوسری کلاس, ایک پیریڈ اور دوسرے پیریڈ کے درمیان وقفہ ہوتا ہے نا, تو اس وقت دوستوں کو ساتھ لے کے بیٹھ جاتا تھا کہ یار ایک مسلم ریاست بننے جا رہی ہے تو اس پہ ہم قبضہ کیسے کریں گے کمپنی بہادر کے ذریعے کے سرپرستی میں. یہ اس وقت بیٹھ کے, ابھی اسٹوڈنٹ تھا بھائی, اس کے بعد اس نے کمیشن لیا ہوگا اور پھر یہ بنا ہوگا. وہ اس وقت بیٹھا, یہ چھاچھیوں کا جو تھا منڈا جو تھا, یہ پلاننگ کر رہا ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا. نواب آف کالا باغ نے سے جب اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے کی کوشش کی ایوب خان نے, تو اس نے کہا کہ نوابوں کی بیٹیاں چھاچھیوں کے گھروں میں نہیں جایا کرتی. تو میں وہاں سے کوٹ کر رہا ہوں, یہ باقاعدہ کتابوں میں محفوظ ہے. اور وہ نواب آف سوات کے ساتھ تو رشتہ داری کر لیا, لیکن ادھر والوں نے کوئی لفٹ نہیں کروائی. نواب آف کالا باغ نے کہا نہیں گھٹیا لوگ ہو, تم نیچے بیٹھو جا کے. ٹھیک ہے, مطلب ٹھیک ہے میں تمہارا گورنر ہوں یار, لیکن اے نہیں ہونا, ہم خاندانی لوگ ہیں. ویسے خاندانی لوگوں کا بھی کیا حال ہوا, سمیرا ملک اور آئلہ ملک. سمیرا ملک اور آئلہ ملک پہ بات کرنا آئلی معاملات پہ بات کرنا ہے, لہذا میں اس پہ بات نہیں کر رہا. تو اب جناب نواز شریف صاحب نے اس پس منظر کے ساتھ کہا ہے کہ ہمارا تو آپ سے کوئی ذاتی تو کوئی مخاصمت ہے نہیں. بالکل ٹھیک کہا, اور انہیں یہی کہنا چاہیے تھا. یہ میری رائے ہے, آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. ان کا کوئی ذاتی ایشو تو نہیں تھا. آئین کی بالادستی جو ہے وہ میرا کوئی ذاتی ایشو ہے. ٹھیک ہے, اپنا آزادی اظہار جو ہے وہ میرا کوئی ذاتی ایشو ہے. آپ کی صحیح اور کریکٹ تاریخ اور اطلاعات تک رسائی میرا کوئی ذاتی ایشو ہے. ٹھیک ہے نا, یہ عوام کا ایشو ہے نا. تو نواز شریف نے صحیح کہا کہ میرا تو کوئی ذاتی ایشو نہیں ہے. وہ واپس آنا چاہتے ہیں, ان کو واپس آنے دیں. ہاں, وہ جو قانون نے فیصلہ دیا ہے اس کے اوپر قوت نافذہ جو ہے نہ اس نے پہلے عمل کرنے دیا تھا. اس نے ان کو جیل سے سیدھا ایئرپورٹ وہ PIC پہنچا کے, جہاں پہ وہ ڈرامے باز شخص جو ناچا کرتا تھا اور قوت کا اظہار کیا کرتا تھا, وہ بدبخت آدمی جو تھا, اس کو لمحہ موت کے لیے دبئی جو ایکسپورٹ کیا تھا وہ ان کے بوائز نے کیا تھا. ان کے بوائز کو تو آپ نہیں روک سکتے. اگر روک سکتے ہوتے تو اس وقت بھی 6,500 بندہ مسنگ پرسن میں شامل ہوتا, اور روزانہ بلوچستان سے لاشیں اٹھ رہی ہوتی, اور روزانہ بلوچستان سے لوگ اٹھ رہے ہوتے ہیں. اب تو خیر ماشاءاللہ آج نیوز کے نیوز ایڈیٹر صاحب جو ہیں, سینئر ہیں, میرے جیسے بابے ہیں, ان کو بھی اٹھا کے لے گئے. ٹھیک ہے, کوئی ان کا ابھی تک اطلاع نہیں مل رہی کہ وہ کہاں ہیں. تو میرا مطلب ہے یہ اٹھ رہا ہوتا, اگر بوائز جو تھے وہ باز آ جاتے. تو بوائز باز نہیں آتے تو پھر بےزتی ہوتی, پھر بےزتی ہوتی نا جی. تو وہ جناب جو تھا, اللہ آپ کا بھلا کرے, نواز شریف صاحب نے اپنی ذات کو درمیان میں سے پرے کر لیا. ایک تو انہوں نے اپنی ذات کو مائنس کر کے بتایا کہ میرا تو کوئی ایشو نہیں تھا, میں تو قومی مفاد کے لیے یہ کام کر رہا تھا. ٹھیک ہے. نمبر 2, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں, اسے لے کے آؤ. یعنی کہ نواز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ اب قوم جو ہے وہ ان کے خلاف اس آرڈر کے اوپر امپلیمنٹیشن کے لیے زور ڈالے, یا ان کا یہ خیال ہے, میرا یہ خیال نہیں ہے. جس طرح کی سپریم کورٹ کی کمپوزیشن بن گئی ہے, ٹھیک ہے نا, موجودہ کمپوزیشن جو ہے, جس طرح کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جیسی وہ حرکتیں کر رہے ہیں, میری خواہش بھی ہے اور دعا بھی ہے یہ ایسے ہی پڑا رہے. جب کوئی قاضی فائز عیسیٰ آئے تو اس کیس کے خلاف نہ پھر اپیل فائل کی جائے, کوئی میرے جیسا ہی بندہ اپیل لے کے چلا جائے کہ جناب وہ آرڈر ہے
اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کر دیں. کوئی بات نہیں, مشرف جو ہے وہ قبر میں چلا گیا, کوئی حرج نہیں ہے. جنرل کرامویل کے بھی تو کتنے سالوں کے بعد انہوں نے ہڈیاں نکال کے ان کو پھانسی دی تھی سمبولیکلی. تو ہم بھی کر لیں گے یار, قوموں کے زندگیوں میں یہ دور آیا کرتا ہے, اور یہ کرنا پڑے گا ہمیں ایک دفعہ, ٹھیک ہے نا, ہاں یہ کرنا پڑے گا, ورنہ آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ جناب تنخواہ تو جناب دی 1 لاکھ روپیہ ہے, تو یہ سال کا 1 کروڑ روپیہ ایک بیٹے کا خرچہ جو ہے تعلیم کا بار, یہ کہاں سے جاتا ہے؟ یہ پھر سوالات پیدا ہوں گے نا. تو ان سب سوالات کو ختم کرنے کے لیے کرامویل والا کام ایک دفعہ کرنا پڑے گا. تو اچھا ہے وہ آ جائیں, اور کوئی اتنی خوفناک بیماری بھی نہیں ہے ویسے ان کو, وہ بیماری چودھری شجاعت حسین کو بھی ہے, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. تو اس لیے میرا تو خیال ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ جو بات کی ہے, اس کے اوپر جو ان کو کنڈیم کر رہے ہیں وہ بہت مایوپک اور محدود نقطہ نظر کے ساتھ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اور نواز شریف نے ایک لیڈر ہونے کا ثبوت دیا ہے, وہ ان ٹوٹل صورتحال کو دیکھ رہا ہے, اور یہ اس میں ایک بہترین ان کی پولیٹیکل چال ہے. آپ اسے انسانی ہمدردی میں نہ دیکھیے گا, اسے ایک پولیٹیکل چال کے طور پہ دیکھیں. تو انہوں نے 2-3 وکٹیں, یہ تو ہے نا مطلب ہے جنرل عبداللہ خان نیازی کا بھتیجا, یہ تو میرا مطلب ہے کہ اب ایسے ہی منہ سے گیا تھا میں 1 گیند سے 3 وکٹیں اڑاؤں گا. اس بیان کے ذریعے میاں نواز شریف نے 1 گیند کے ذریعے کئی وکٹیں گرائی ہیں, پوری ٹیم آؤٹ کر دیتی ہے دوسرے پاس, ٹھیک ہے. تو اس لیے تھوڑا سا سانس لیں, ٹھنڈا پانی پئیں, میں بھی پینے لگا ہوں, اور دوبارہ سے غور کریں کہ نواز شریف نے یہ کیا کیا ہے. ٹھیک ہے, اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے, اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.